अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रायहदाई टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खिलाफत राशिदा की 5th एपिसोड है। पिछले हिस्से में मैंने आपको अल्लाह की मदद और नुसरत से बताया कि कैसे अल्लाह की मदद से मुसलमान ईरानियों को हर जंग में शिकस्त पर शिकस्त देते चले गए। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी मुसलमानों ने पूरे पर्शियन एम्पायर को फतह नहीं किया था। कुछ ऐसे इलाके थे जो मुसलमानों के हिस्से में आ गए थे। खैर, इन तमाम जंगों से फारग होकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने फुरास का रुख किया। दोस्तों, ये रोमियो का इलाका था। रोमियो ने इस्लामी लश्कर को देखा तो इनके गुस्से की हद न रही। फुरास इराक और शाम के सरहद पर दरिया फुरात के शुमाली हिस्से में वाक़ है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने इराक की बगावत कुचलने के बाद फुरास पहुंचे। आप रज़ी ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर को दरिया फुरात के किनारे पड़ाव डालने का हुक्म दिया। रोमियो ने हालात देखकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। इनके आसपास जो ईरानी फौजी छावनियां थीं, इनसे भी इन्होंने मदद मांग ली। दोस्तों, इनके अलावा अरब कबाइल भी रोमियो के अंडर आते थे। इन्होंने भी इन सब से मदद तलब कर ली। इस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक अजीम फौज तैयार हो गई। इस्लामी लश्कर ने जब यहाँ आकर पड़ाव डाला तो इसके बाद रमजान का महीना शुरू हो गया। ये पूरा महीना इनका वहीं गुजरा। फिर 15 ज़िलक़ाद 12 हिजरी तक दोनों फौजें इसी तरह आमने सामने रहीं। दोनों फौजों के दरमियान में दरिया आता था। आखिर रोमियो ने पहल की और दरिया पार करके इस तरफ आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने इस लश्कर को सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दिया और आखिर जंग शुरू हो गई। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर को हुक्म दिया कि दुश्मन की फौज को मुंतशर ना होने दो, बल्कि इन्हें चारों तरफ से घेर कर लड़ो। मुसलमानों ने इस पर अमल किया और रोमियो और ईरानियों के अजीम लश्कर धर्म भरम हो गए। दोस्तों, हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस जंग में दुश्मन के 1 लाख सिपाही मारे गए थे। खैर, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु की इन जंगों का ज़माना मुहर्रम 12 हिजरी से सफ़र 13 हिजरी तक 1 साल 1 माह बनता है। इस मुख्तसर सी मुद्दत में इनके हाथ पर जो फतवात हुई वो जंगों की तारीख में एक अजीब वाक़या है। इन जंगों का दायरा खलीज फारस से लेकर शाम की सरहद तक आ बैठा था। फिर ये जंगें किसी एक कौम से नहीं लड़ी गईं, बल्कि इनमें ईरानी, रोमी और अरब कबाइल सब ही शामिल थे। हर मौके पर तादाद और असला इनके पास ज्यादा होता था। इस्लामी लश्कर की तादाद हर मौके पर इनके मुकाबले में बहुत कम रही और साजो सामान भी बहुत कम था। इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के हाथ पर इस्लामी लश्कर को अजीम शान फतूहात से नवाजा। दोस्तों, इन तमाम मार्कों में किसी एक भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। खैर दोस्तों, इन तमाम फतूहात के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु शाम की तरफ मुतवज्जह हुए। रोम का बादशाह हेराक्लियस यानी हरकल ताकत के नशे में गर्क था। इसने ईरानियों के मुकाबले में फतूहात भी हासिल की थी और मुसलमानों के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के लिए इसने जंग की तैयारियां शुरू कर रखी थी। हेराक्लियस इन दिनों हमास में था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने सबसे पहले हज़रत उसामा रज़ी ताला अन्हु का जो लश्कर रवाना फरमाया था, इसे रोमियो पर फतह हासिल हो चुकी थी। दोस्तों, मुसलमानों की इस फतह की खबर हरकुल को मिली और इसने पादरियों को बुलाया और कहा कि यही वो बात है जिससे मैं तुम्हें डराया करता था, लेकिन तुम इसको मानने पर तैयार नहीं थे। अब देखो, ये अरब 1 महीने के फासले पर आ चुके हैं, तुम पर लूट मार करते हैं और बगैर कोई जख्म खाए वापस चले जाते हैं। इस पर इसके भाई ने कहा कि आप बल्का में फौज का एक दस्ता मुकर्रर कर दें। दोस्तों, हरकुल ने मशवरा मान लिया और वहाँ एक दस्ता मुकर्रर कर दिया। गोया हेराक्लियस पहले ही खबरदार हो चुका था और मुसलसल जंगों की तैयारियां कर रहा था। इसे मुसलमानों की मुसलसल कामयाबियों की खबरें मिल रही थी। ये इन खबरों पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसने शाम की हदूद में मौजूदा तमाम अरब कबाइल को अपने साथ मिलाने की मुहिम शुरू कर दी। इस तरह इस्लाम के खिलाफ एक अजीम तरीन फौज जमा करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए थे। इनके हौसले बहुत बुलंद थे। इनके लिए शाम की तरफ बढ़ना
بہت آسان ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کی عظیم تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی شام پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ یہ معمولی مہم نہیں تھی، اس نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا۔ آپ نے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ ان میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل تھے۔ ان حضرات کے سامنے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف توجہ فرمائی تھی، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں چاہتا ہوں اسلامی لشکر کو شام کی طرف روانہ کر دوں۔ اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ دوستو، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ آپ جہاں جانے کا ہمیں حکم دیں گے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب نے جانے پر اتفاق کر لیا، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اہل روم بہت تیز دھار اور مضبوط ہیں، لہٰذا بھرپور تیاری کرنا ہوگی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق کیا۔ آپ نے حجاز اور یمن کے تمام قبائل کے نام جہاد میں شرکت کا پیغام بھیج دیا۔ تمام قبائل کو یہ پیغام ملا تو وہ جوش سے بھر گئے اور گروہ در گروہ مدینہ منورہ آنے لگے۔ ساتھ ہی اپنی آمد کا پیغام مدینہ منورہ پہنچانے لگے۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ان لوگوں کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شہر سے نکل آئے۔ اس استقبال نے آنے والے مسلمانوں میں مزید جوش بھر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسر کے خلاف اعلان جنگ سے پہلے ان کے نام ایک خط روانہ فرمایا۔ اس خط کے ذریعے آپ نے سب سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس پیغام کے جواب میں کیسر روم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوجوں کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے میں لگ گئے، فوجوں کو ترتیب دینے لگے۔ مہم بہت بڑی تھی اور اہم تھی، اس لیے آپ جو قدم بھی اٹھاتے اس پر پہلے خوب غور کرتے، اور اسی لیے فوجوں کی روانگی میں دیر ہو رہی تھی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف جو فوج روانہ کرنے والے تھے، اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں حجاز اور یمن کے زبردست مجاہد شریک تھے۔ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بدر اور احد جیسے غزوات میں شریک رہ چکے تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ اس کے علاوہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل بھی مرتدوں کے خلاف جنگ کی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ایک تازہ دم فوج کے ساتھ لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص بھی مرتدوں سے فارغ ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنا فوجی دستہ لے کر شامل ہو گئے۔ دوستو، اب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو فوجوں کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اس وقت پورے لشکر کو دیکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹھیلے پر چڑھے اور عظیم لشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب آپ نے اس سارے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان 4 لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ دوسرے لشکر کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تیسرا لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا اور چوتھے لشکر کے سالار حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 4 تو بڑے لشکر تھے، ان کے علاوہ کئی چھوٹے لشکر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لشکر کو باری باری روانہ فرماتے رہے، انہیں ہدایت بھی دیتے رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ ہر روز ایک لشکر روانہ فرماتے، اسے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر آتے اور الوداع کہتے۔ ان سب لشکروں کے لیے آپ کی ایک ہی ہدایت تھی کہ تم سب ایک ہی راستے سے نہ جانا بلکہ مختلف راستوں سے جانا۔ کہ میں نے اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور اس وقت اوپر بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ مدد حاصل ہوگی۔ کہ دوستو، اللہ کی مدد سے تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ یہ جنگ 13 ہجری میں ہوئی۔ یہ شام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ بھیجی۔ اپنے خط میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تفصیلات بھی لکھی، جس میں تحریر فرمایا کہ ہم میں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے لشکر ہمارے مقابلے میں اجنادین میں جمع کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی صلیبیں اور کتابیں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال کر ہی دم لیں گے۔
ہم اللہ کے بھروسے ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، پھر ہم نے تیروں سے کام لیا اور پھر تلوار کی نوبت آئی۔ زبردست جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور میری آنکھوں کو فتح کی خوشخبری سے ٹھنڈا کیا۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے 24 دن پہلے کا ہے۔ اجنادین کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام میں آگے بڑھے اور وہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور رومی مار کھا کر بھاگے، یہاں تک شام کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ دوستو، مسلمان ابھی شہر یقوزہ میں تھے کہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ خیر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایران چھوڑ کر شام چلے آئیں۔ خیر ان کا حکم ملتے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ پر حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ دوستو، جب یہ بات ایرانیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت مسنع رضی اللہ عنہ پہلے ہی فوجی چھاونیاں بنا چکے تھے۔ خیر یہ جنگ بابل میں ہوئی۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے ہاتھیوں کا استعمال کیا۔ ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے مسلمانوں کی فوج وہاں درم برم ہو جاتی۔ حضرت مسنع رضی اللہ عنہ کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ آخر انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہاتھی مارا گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے مدین تک ان کا پیچھا کیا۔ بے شمار ایرانی قتل ہوئے۔ ایرانی بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ صدمے سے بیمار ہو گیا اور چند روز بعد ہی مر گیا۔ اب ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا، لیکن اس نے جلد ہی تخت چھوڑ دیا اور اس کے بعد صبور بادشاہ بنا۔ حضرت مسنع رضی اللہ عنہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور مدین تک جا پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے مزید فوج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تک بیمار ہو چکے تھے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پہنچا تو حضرت مسنع رضی اللہ عنہ خود مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، پھر بھی جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہیں بلایا، عراق کے محاذ کی پوری تفصیل سنی اور اس کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، جو میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو تم شام ہونے سے پہلے لوگوں کو مسنع کے ساتھ روانہ کر دینا، اور اگر میں شام تک زندہ رہا تو صبح ہونے سے پہلے ایسا کر گزرو، اور کوئی مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں دین کے کام اور اللہ کے حکم کی بجاوری سے باز نہ رکھے، اور شام کا مارکا جب سر ہو جائے تو خالد کو پھر عراق واپس بلا لینا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات کا سلسلہ یہیں تک ہے۔ اس کے بعد جو فتوحات ہوئیں ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہے۔ خیر دوستو، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سب سے اہم کام ہوا وہ ہے قرآن کریم کا جمع کیا جانا۔ اس کی تفصیل بھی بہت دلچسپ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جو مسلمہ کذاب یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں 39 بڑے صحابہ اور حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ یہ صرف ایک جنگ کی تعداد ہے۔ دوسری جنگوں میں بھی صحابہ اکرام اور قرآن کریم کے حافظ شہید ہوئے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، یمامہ کی جنگ میں قرآن کے قاری اور حافظ بہت شہید ہوئے ہیں، اس لیے اگر آپ نے قرآن جمع کرنے کا اہتمام نہ کیا تو ڈر ہے قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک خاص مزاج تھا، وہ یہ تھا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اپنے اس مزاج کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے یہ کام تو خیر کا ہے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بار بار وہی جواب دیتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کام کیا جائے۔ اس وقت آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم جوان اور سمجھدار آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہو،
اس لیے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو۔ دوستو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا حکم دیتے تو وہ بھی حکم مجھے اس حکم سے مشکل محسوس نہ ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس کام کو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل محسوس کیا۔ پھر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دل میں بات ڈالی کہ یہ کام کرو۔ اس طرح انہوں نے اس مشکل ترین کام کو شروع کیا۔ قرآن کریم کے مختلف حصے کپڑوں پر، کھجوروں کی چھالوں پر، پتوں پر لکھے ہوئے مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے۔ قرآن مجید بہت سے صحابہ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ انہوں نے پوری عطیہ سے تمام آیات جمع کی، جس کے پاس آیات محفوظ تھی، حاصل کی اور سارا قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کروایا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید جمع ہوا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحمت نازل کرے۔ قرآن مجید جمع کرانے میں ان کا اجر سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کام کی پہل انہوں نے کی تھی۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی طے ہو گئے تھے۔ اس بات کے ثبوت میں بہت سی صحیح حدیث ہیں۔ بعض اوقات کئی آیت ایک ساتھ نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب حضرات کو حکم دیتے تھے کہ فلاں آیت فلاں سورہ میں لکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد قرآن مجید اسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ ان کے بعد قرآن مجید پر کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ نے قرآن کریم کے بہت سے نسخے تیار کیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہی ایک نسخہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا تھا۔ خیر دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری میں شدت آئی تو آپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کسے مقرر کیا جائے۔ یہیں پر میں خلفائے راشدین کی اس 5th ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والی اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔